प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। रोज़ों के पाक अय्याम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल पहला रोज़ा था और आज दूसरा रोज़ा है, और ये रोज़े जो हैं ये साल के बाद आते हैं, और ये रोज़े जो हैं ये कलीसिया के ठहराए हुए रोज़े हैं। बेशक जब हम कलाम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले यीशु मसीह ने पानी पे बपतिस्मा लिया है, फिर उसके बाद 3.5 साल यीशु मसीह ने मुनादी की है, और उसके बाद यीशु मसीह ने वो सलीब पर चढ़े हैं। तो कलीसिया ने इन सब को आपस में इकट्ठा कर दिया है, यानी मुबारक जुमे को भी और जुमेरात को भी और ईद को भी। तो अच्छा किया है। अगर ऐसा ना करते तो 3.5 साल के बाद ईद आपने मनानी थी। तो ये कलीसिया के ठहराए हुए रोजे हैं। इन रोजों के बारे में कलाम में कहीं नहीं लिखा कि तुम ये 40 दिन रोजे रखना। मैं यहाँ पर जब बैठा हुआ था तो मैं गौर कर रहा था कि पुराने अहदनामे में तो हुक्म दिया गया है कि फलां तारीख को रोजा रखना, लेकिन नए अहदनामे में ये हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा है, कल भी हमने सुना था मत्ती की जिल्द 6 बाब 16वीं आयत में, कि जब तुम रोजा रखो। इसका मतलब है कि कलीसिया को आजादी है, कलीसिया को मसीह ने आजाद किया है। लिखा है कि जहां रूह है वहां पर आजादी है। यानी नया अहदनामा आपके ऊपर रोजे के बारे में कोई पाबंदी नहीं लगाता कि अगर आपने रोजा ना रखा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या मैं आपकी दुआ नहीं सुनूंगा, या मैं आपके दिल की मुरादें नहीं पूरी करूंगा। बल्कि लिखा जब तुम रोजा रखो, तुम का जो लफ्ज है ये वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब तुम रोजा रखो, 12 महीने 365 दिन आपके पास है। जब आपकी मर्जी है, जब आपकी रजा है, जब आपकी खुशी है, जब आपकी जरूरत है, साल में जब भी आप महसूस करते हैं कि मेरी मोहब्बत खुदा से ठंडी पड़ चुकी है, या मैं पीछे जा चुका हूं, या मुझ में कोई कमी आ चुकी है, या कोई कमजोरी आ चुकी है, या मैं गुमराह हो गया या बरगश्ता हो गया हूं, या मुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है, या कोई बीमारी आ गई है, या कोई मुसीबत या दुख या परेशानी या कोई आजमाइश आप पर आ गई है, आप दुखी हैं, आप गमज़दा हैं, आप परेशान हैं, तो कलाम कहता है जब तुम रोजा रखो। अब कई लोग कहते हैं कि रोजा रखने का, मुझे किसी का फोन आया, कब रोजा रखें, कब खोले, तो मैंने कहा जी आपकी मर्जी की बात है। कलाम तो नहीं कहता कि अब रोजा रखना, कल खोल लेना। ये पुराने अहदनामे में लिखा कि लोगों ने शाम से शाम तक रोजा रखा, लेकिन अब हम नए अहदनामे के लोग हैं। जितनी देर भी आपने रोजा रखना है, 12 घंटे का रखना है, 18 घंटे का रखना है, 24 घंटे का रखना है, 2 दिन का रखना है, 3 दिन का रखना है, 7 दिन का रखना है, 21 दिन का रखना है, या 40 दिन का एक रखना है, तो उसमें मुकम्मल परहेजगारी है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि रूहानी परहेजगारी है। रोजे का मतलब ही परहेजगारी है, यानी रूहानी तौर पर परहेजगारी करना कि आपने गलत सोचना नहीं है, आपने गलत देखना नहीं है, आपने गलत बोलना नहीं है, आपने गलत सुनना नहीं है, आपने अपने बदन का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यह रोजा है। रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेजगारी का नहीं है। इसमें भी कई लोग कहते हैं, यह भी बहुत जरूरी है, कई लोग कहते हैं कि चाय वगैरह पी लेनी चाहिए, जूस वगैरह पी लेना चाहिए, तवे की पकी नहीं खानी चाहिए। तो ये भी रोजा नहीं है। इस तरह से तो हर रोज ही मगर रोजा रख सकता है। अगर वो जूस वगैरह पीता रहे, चाय पीता रहे, पानी पीता रहे, तो वो तो सारी जिंदगी रोजा रख सकता है। असल में रोजा ये है जिस्मानी परहेजगारी और रूहानी परहेजगारी, दोनों तरह की परहेजगारी रोजे में जरूरी है। यानी ना आप कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, बल्कि जब भी आपने रोजा रखना है
تو آپ نے وہ وقت خدا کی حضوری میں گزارنا ہے. آپ نے صرف سوئے نہیں رہنا، یا صرف آپ نے فلمیں نہیں دیکھتے رہنا یا ڈرامے نہیں دیکھتے رہنا، بلکہ آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں رہیں. اور نیا نامے میں ایک عورت کا ذکر بھی ہے، 84 سال اس کی عمر ہے، بیوہ ہے، لیکن لکھتا ہے کہ دعا اور روزے کے ساتھ وہ ہیکل سے جدائی نہیں ہوتی تھی. یعنی وہ دعا میں روزے میں ٹھہر کر، اصل میں روزہ رکھنے نہیں ہوتا بلکہ روزے میں ٹھہرنا ہوتا ہے. روزے اور دعا میں ٹھہرنا ہوتا ہے خدا کی حضوری میں. اور جب تک خدا آپ کے اس مقصد کو پورا نہ کرے تب تک آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ضد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر کسی بچے کو کوئی چیز وہ مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، وہ لیٹنا شروع ہو جاتا ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ دیتے نہیں ہیں وہ چپ نہیں ہوتا. روزہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز خدا سے لینی ہے تو آپ نے یہ کہنا کہ جب تک مجھے مل نہ جائے میں نے آپ کی حضوری سے اٹھنا نہیں. یہ ہے روزہ. جب تم روزہ رکھو، اور آسان اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم کھولو. آپ کی مرضی کی بات ہے. کوئی پابندی نئے نامے میں ہو کہ اتنے بجے روزہ رکھنا، اتنے بجے کھولنا، کوئی ہے؟ بلکہ آپ کو پتا کہ جب فقیہوں فرشتوں نے کہا یسوسی سے کہ تیرے شاگرد جو ہے وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو یسوسی نے کیا کہا؟ جب تک دولہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اگر تو دولہا میرا اور آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی روزہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرہیزگاری کا. اگر وہ ہر روز آپ رکھ لیں تو میرا خیال ہے آپ کی ہر دعا آسمان پر جائے. اور اگر وہ روزہ آپ نہیں رکھتے پرہیزگاری کا، آپ صرف ان 40 دنوں میں 40 روزے رکھ لیتے ہیں. ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ میں روزوں کے ایام میں شراب نہیں پیتا. تو میں نے کہا باقی دنوں میں بھی پی لیا کرتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں، یہ روزے آپ کے خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہریں گے، چونکہ آپ نے صرف 40 دن تو روزے کی وجہ سے پرہیزگاری کی اور باقی دنوں میں آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو کلام لکھا تھوڑا سا خمیر سارے گنے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. تو اس لیے ساری زندگی کا روزہ جو ہے وہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. اور آج ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے. متی رسول کی انجیل 4 باب پہلی آیت. پھر اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اس کا مطلب ہے روزے کا مطلب فاقہ کرنا ہے، بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، اپنی جان کو دکھ دینا ہے. یہ روزے کا مطلب ہے. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اور میں روزہ رکھیں گے تو آزمائشیں زیادہ آئیں گی. غور سے سنیے گا، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب آپ زیادہ دعا میں روزے میں ٹھہرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ابلیس جو ہے وہ طرح طرح سے آپ کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے. کئی لوگ آپ کو ستانا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ آزمائشیں بڑھ جائیں گی، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہ کلام کی تعلیم ہے کہ سابق کی مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن خدا ان سب سے ان کو رہائی بخشتا ہے. یسوع مسیح نے روزہ رکھا اور ابلیس بار بار آ کر یسوع مسیح کو آزما رہا ہے. جب آپ ہی دوبارہ روزے میں ٹھہریں گے ابلیس بار بار آپ کے اور آپ کے خاندان میں آئے گا اور آزمائشیں آئیں گی، دکھ آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے
کہ تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ کئی دفعہ ہم خدا کی آزمائش بھی کرتے ہیں، ہم خدا کو آزماتے بھی ہیں کئی دفعہ، لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کلام لکھا تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کے سب سلطنتیں، ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے شیطان رات کے وقت یا دن کے وقت جب آپ روزے میں ہیں، شیطان آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تجھے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تپسیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنے آپ کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ویسے ہی دولت مند بنا دیتا ہوں، صرف تو خدا کو چھوڑ کر مجھے سجدہ کر۔ تو کیا آپ اس کی بات مان جائیں؟ آپ نے نہیں مانی، یسوع مسیح نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا۔ یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، بس خدا کے حکم کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یسوع مسیح نے شیطان کو ڈانٹا ہے۔ جب آپ کے سامنے شیطان آ جائے تو آپ نے شیطان کو ڈانٹنا ہے۔ جب شیطان برے خیالات ڈالے، برے ارادے ڈالے، برے منصوبے ڈالے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا ہے۔ کسی کاتب نے کیا خوب کہا کہ آپ پرندوں کو اڑنے سے تو منع نہیں کر سکتے، لیکن گھونسلہ بنانے سے منع کر سکتے ہیں۔ آپ برے خیالوں کو منع نہیں کر سکتے، آپ برے خوابوں کو منع نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو ڈانٹ تو سکتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب یسوع مسیح نے ڈانٹا ہے تو ابلیس اس سے چلا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس بھی، کلیسیا کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت کے اوپر غالب کرو۔ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ بلکہ متی کی انجیل کو پڑھیں اور مرکز کی انجیل کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز لیں گے تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا، جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، خاتموں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ جو بھی مسیح پر ایمان لائے گا ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا ہے، موسیٰ نے 40 دن کے 2 روزے رکھے ہیں، اور پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کرنا شروع کیا اور خدا نے اپنی شریعت اس کو دی ہے، خدا نے اس کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا موسیٰ کی طرح آپ کے ساتھ بھی باتیں کرے تو آپ نے بھی دعا روزے میں ٹھہرنا ہے۔ خدا آپ کو نہ بھی حکم دے پھر بھی آپ نے اپنی ضرورت کی وجہ سے ٹھہرنا ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرے ڈائریکٹ؟ اب تو خدا اپنے کلام کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن کتنے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے، جیسے موسیٰ نے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ لکھا کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ ابھی خدا نے ہلکی سی جھلک دکھائی تو موسیٰ جو ہے وہ منہ کے بعد گر پڑا۔ چلے اس نے اس کے ساتھ باتیں تو کی ہے نا، اگر نہیں دیکھا تو باتیں تو خدا نے ڈائریکٹ کیا کہ نہیں کی؟ کیوں کی ہیں؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک پہاڑ پر چلا گیا ہے اور وہاں پر جا کر اس نے خداوند کے ساتھ 2 دفعہ 40 دن کا روزہ رکھا مسلسل۔ اور پیچھے سے بنی اسرائیل قوم جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ وہاں پر مر گیا ہوگا، تو انہوں نے ہارون کو مجبور کیا، سونا جمع کیا، سونا بڑا انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا نا، تو سونا دیا اور کہا کہ سونے کا بچڑا بنا دے تاکہ جو ہم مصر میں بچڑوں کی پرستش کرتے تھے ویسے ہی اب ہم یہاں پر بھی کریں، کیونکہ جنہیں سانو ڈانٹنا سی، جنہیں سانو چڑکنا سی، جنہیں سانو منع کرنا سی، اس لیے لکھا ان بھیڑوں پر افسوس جن کا چرواہا نہ ہو، ویسے جیسے پڑا کرتا۔ تو کلیسیا کے اندر اب ڈر نہیں ہے،
پتا ہے کہ جس نے ڈانٹنا تھا، جس نے غصے ہونا تھا، وہ تو مر کھپ کیا ہوگا، اب ہم تو ذات ہے نا، ہم جو مرضی کریں کلام کے خلاف۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ خادم جو کلیسیاؤں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ڈانٹتے ہمیشہ باپ ہوتے ہیں۔ کبھی باہر سے کسی نے ڈانٹا نہیں کو ڈانٹے، وہ کہتے چنگا چنگا سب کرم دو، انہوں بگڑن دو، نام ہی کو بگڑتا ہے انہوں آپ بگاڑ دیتے۔ لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتا ہے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، منع کرتا ہے کہ یہاں پر آپ نے مسٹیک کی ہے، یہاں پر آپ نے مسٹیک کی ہے۔ تو جب موسیٰ آیا تو سونے کا بچڑا بن چکا تھا، اور موسیٰ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے، نہ یہ دیکھا کہ 6 لاکھ لوگ ایک طرف ہیں، میں کیا کروں گا اکیلا، اتنے لوگ مجھے مار ہی نہ دے۔ آپ کو پتا موسیٰ بڑا دلیر شخص تھا، اور خدا چنتا ہی ہمیشہ دلیر لوگوں کو ہے۔ بزدل لوگ جو ہے نا وہ خدمت نہیں کر سکتے، یہ دلیری کا کام ہے، اور لکھا میں نے تم کو دلیری کا روح دیا ہے تاکہ تمہارا خوف پیدا نہ ہو۔ کل ایک مومن سروس پر آپ کے پاسٹر نے واضح طور پر خدا کا کلام سنایا بڑی دلیری کے ساتھ بڑے لوگوں کے سامنے، تو بڑے سارے لوگوں نے تعریف کی اور برکت بھی پائی۔ میں نے کہا میں تو سچی باتیں سناتا ہوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تیرے منہ سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل خوش ہوگا۔ تو کیا دلیری کا روح صرف مجھے ہی خدا نے دیا ہوا ہے؟ باقیوں کے پاس نہیں ہے؟ باقیوں کے پاس کیوں ہونا چاہیے؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھیک طور سے کلام سنائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے سارے ٹھیک طور سے کلام سنائیں تو پوری دنیا بدل سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے۔ پریز گاڈ۔ تو دیکھیں موسیٰ نے جب وہ آیا ہے اس نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ بھائی تم نے یہ کیوں بنایا، کیونکہ خدا نے اس کو وہاں پر بتا دیا تھا کہ دیکھ موسیٰ میں تیرے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا، مار دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے پہلے ہی حکم دیا ہے کہ خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ لیکن تیرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے معجزے کیے ہیں، 430 سال سے یہ مصر میں تھے، میں نے ان کو نکالا ہے، آزاد کیا ہے، لیکن تیرے لوگوں کی حالت ہے انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ موسیٰ جو ہے وہ غیرت والا تھا، غصے والا تھا۔ موسیٰ آیا، اس نے اس بچڑے کو باریک پیس کر پانی میں پھینک دیا۔ آج بھی کئی لوگ پانی میں سے سونا نکالتے ہیں۔ گورشن پر یہاں پر 2-3 خاندان بیٹھے ہیں روڈ کے اوپر، تو میں ان کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے جاتا تھا، تو وہ دھابڑے میں پانی ڈال کر جیسے ایسے اس کو ہلاتے تھے، اس میں ہلکی ہلکی ریت ہوتی تھی اور وہاں سے سونا نکلتا تھا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کی مجھے پتہ ہے۔ اس کا مطلب وہ بہت بڑا بچڑا تھا، 6 لاکھ لوگوں نے دیا تھا سونا، بہت بڑا بچڑا تھا، اور باریک پیس کر کیا کیا؟ اس نے پانی میں بہا دیا۔ اور کسی کی ضرورت نہیں پڑی کہ موسیٰ کو آ کر کچھ کہہ سکے کہ موسیٰ یہ تم نے کیا کر دیا، ہمارا تو سونا ہی سارا برباد کر دیا تم نے، یہ تم نے کیا کیا ہے۔ اتنی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے خدا کے خادموں کی، اتنی عزت کرتے تھے کہ کسی بھی شخص کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ خدا کے بندہ کو یہ کہہ سکے، کیونکہ انہوں نے پتا سی نا جھوٹے سن نا، انہوں نے پتا سی کہ اسی جھوٹے ہیں، اسی غلط کیتا ہے۔ ڈر انہوں ہوتا جنہیں غلط کیتا ہوئے، تے جنہیں غلط کیتا ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ ہمیشہ چور جو ہے ان کو ڈر ہوتا ہے، لیکن جو سچا بندہ ہوتا ہے نا اس کو ڈر نہیں ہوتا کسی کا۔ اس لیے موسیٰ نے 40 دن 2 دفعہ روزہ رکھا ہے، اسی طرح 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ نینوا کے لوگوں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے اور انہوں نے روزہ رکھ کر توبہ کی ہے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے معافی مانگی ہے، اور بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب نے ٹاٹ اڑا ہے، راہ پر بیٹھے ہیں۔ اور کلام کہتا تھا اگر میرے لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں، میری راہوں پر چلتے ہیں، وہ خاک سر بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے باز آئیں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور میں ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ جب انہوں نے بادشاہ سے لے کر فقیر تک ٹاٹ اوڑا، روزہ رکھا ہے، دعا کی ہے، روئے ہیں خدا کے حضور میں، پچھتاوا کیا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم غلط تھے، اور کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہ کے اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، پر جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نینوا کے لوگوں کو ہلاک ہونے سے بچا دیا۔
حرام حکم دیا تھا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھ کر دعا نہ کرتے، معافی نہ مانگتے، تو انہوں نے واقعی برباد ہو جانا تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے لیے روزہ رکھیں، اس میں اقرار کریں، اس میں خدا کی حضوری میں ماتم کریں، خدا کی حضوری میں پچھتائیں، جو پیچھے آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، اس کا اقرار کریں اور خدا سے معافی مانگیں۔ پھر آپ جتنے بھی اگلے روزے رکھیں گے، وہ ساری دعائیں اور روزے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کیونکہ لکھا خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، گناہ گار کی دعا بھی گناہ گری جائے گی۔ لکھا ہے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے ان کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے، لیکن میری دعائیں، میرے روزے میرے ہی سینے میں واپس آئیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی، ان کی نیت خراب تھی، وہ گناہ گار جو لوگ ہیں۔ ایک دفعہ خدا نے منع کیا ہے یرمیہ کو کہ لوگوں کی دعا نہ کر، میں تیری دعا نہیں سنوں گا، کیونکہ یہ بادفری سے باز نہیں آتی، کہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی دفعہ ہم دوسروں کے لیے روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، اور پھر وہ کہتے ہیں فلاں سے بھی دعا کرائی، فلاں سے بھی دعا کروائی، لیکن ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑا جی، ہمیں تو شفا نہیں ملی۔ لیکن کیوں نہیں ملی؟ کیا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی مریض ہے تو وہ شفا نہ پائے؟ کہتا ہے؟ میرے پاس جتنے دھاگے تویز والے لوگ آتے ہیں غیر قوم کے بھی، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں پہلے تویز اترواتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تویز اتاریں، اس کو پانی میں بہائیں، نہیں تو میں آپ کی دعا نہیں کروں گا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس 2 کیس آئے، ٹھیک ہے، تویز انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ اتارے اور دوبارہ آپ نے نہیں پہنے اگر آپ شفا چاہتے ہیں، اگر آپ تویز نہیں اتاریں میں آپ کی دعا نہیں کروں گا، کیونکہ خدا کام نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے دیکھیں کہ نینوا کے لوگوں کو خدا نے معاف کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا جب اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا تھا، لیکن چونکہ داؤد نے ہتھیولیا کی بیوی بھی لے لی تھی اور اس کے شوہر کو بھی قتل کروا دیا تھا، اس وجہ سے اس نے اقرار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے خدا نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ جو ہے اس نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر روزہ رکھا اور اس نے اپنی ساری قوم کو بچا لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بائبل کا مطالعہ کریں، پرانے اور نئے نامے کا، تو لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اور جوئل کی کتاب لکھا ہے وہاں پر بزرگوں کو بھی حکم ہے، وہاں پر نوجوانوں کو بھی حکم ہے، وہاں پر دلہن کو اور دولہے کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی خلوت خانہ سے باہر آئیں اور خدا کی حضوری میں کریا گزاری کریں اور خدا کی حضوری میں روزہ رکھیں۔ یہ پرانے نامے میں حکم تھا، اب نئے نامے میں حکم تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے روزہ رکھنا تاکہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں، خدا کی حضوری حاصل کریں، خدا سے نئے کاشفے حاصل کریں، خدا سے نئی برکات حاصل کریں، یا جس بھی مقصد کے لیے اچھا مقصد ہونا چاہیے۔ روزہ ہوتا ہے مقصد کا، بے مقصد نہیں کہ روزے اتر آئے ہیں تو ہم روزہ رکھیں، یا دیکھا دیکھی نہیں رکھنا کہ فلاں بہن نے تو اتنے رکھے ہیں میں اس دفعہ مجھ سے زیادہ رکھوں گی، دیکھا دیکھی یہ کام بھی آپ نے کرنا، بلکہ روزہ آپ نے دل سے رکھنا ہے۔ اس لیے دیکھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، اس صورت میں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، لکھا ہے تجھے اس کا اجر دے گا، تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں پوشیدگی کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یعنی کہ روزہ رکھ کر پورے گاؤں میں بتانا کہ میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لکھا تو اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے دعا کر، جب روزہ رکھنا ہے تو خدا کی حضوری میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں گے خدا کا دیدار آپ حاصل کریں گے۔ سو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے سرے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔